नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि 3 मजीद ताकतवर जनरल्स के इस्तीफा देने के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। जनरल फैज हमीद की जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में क्या कुछ हुआ, जनरल फैज हमीद के इस्तीफा देने की अंदरूनी कहानी क्या है, इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में 31 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और अब इमरान खान साहब ने क्या बहुत बड़ा और हसास नोयत का सरप्राइज दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक हैरान कुन वीडियो से आगाह करते हैं। इस वीडियो से एक बहुत बड़ी खबर जुड़ी हुई है। यह खबर आज के दिन में सामने आई है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इसे एक इंतहाई हसास नोयत की खबर करार दिया जा रहा है। यह एक ऐसी खबर है जो आज के दिन में अब से सिर्फ 17 मिनट पहले आई है और इस एक खबर से अब पूरा खेल तब्दील होकर रह गया है। अब नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक ये जो वीडियो है जिससे जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है, ये ऐन उस वक्त सामने आई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म की स्टोरी आज के दिन में पहली मर्तबा सामने आ गई। ये एक इंतहाई हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज है और यही खबर जनरल आसिम मुनीर की आर्मी चीफ की तैनाती के बाद सामने आई है। यानी जनरल आसिम मुनीर को जब आर्मी चीफ तैनात किया जा चुका था तो उसके बाद आज के दिन में जनरल बाजवा से जुड़ी ये एक इंतहाई हसास किस्म की खबर आई है। इसी वजह से अब इस खबर को बहुत मानीखेज अंदाज में डिस्कस भी किया जा रहा है और इस पर बड़े मानीखेज किस्म के तबसरे भी किए जा रहे हैं। अब इस खबर के मुतल्लिक जो वीडियो सामने आई है यह भी बहुत गैर मामूली किस्म की वीडियो है। इस वीडियो के 2 अहम तरीन किरदार भी अब पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। इन दोनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं और इन दोनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। तो मामला यह है कि इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटी हुई। एक इंतहाई हसास नोयत की सरगर्मी इस्लामाबाद की हसास तरीन इमारत में हुई और ये एक ऐसी एक्टिविटी थी जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, जिसके मुतल्लिक कोई सोच भी नहीं सकता था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक इस किस्म की सरगर्मी इस्लामाबाद की इस हसास तरीन इमारत में हो सकती है। और ये एक ऐसी सरगर्मी है जिसका ताल्लुक नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी है। अब जिस वक्त ये सरगर्मी हो रही थी उस वक्त कोई गेस नहीं कर सकता था कि जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि जनरल बाजवा अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर रिटायर नहीं हुए और इसी वजह से फिर इस सरगर्मी को बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड किस्म की डेवलपमेंट भी करार दिया गया। अपनी जानिब से आप ये कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी को मुकम्मल तौर पर राजदारी में रखा गया, इस सरगर्मी को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया। लेकिन अब से सिर्फ 17 मिनट पहले, यानी आज के दिन में सिर्फ 17 मिनट पहले, अब इस सरगर्मी के मुतल्लिक एक बड़ी सेंसिटिव किस्म की स्टोरी पहली मर्तबा सामने आ गई है। एक बहुत हसास नोयत की खबर पहली मर्तबा सामने आ गई है। इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस्लामाबाद की ये जो हसास तरीन इमारत है इसमें 2 किरदार पहुंचे। इन किरदारों का ताल्लुक इनडायरेक्टली GHQ से है। इन दोनों शख्सियात के पास GHQ का एक बहुत ही खास किस्म का पैगाम था और यह पैगाम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक था। अब ये दोनों शख्सियात कौन हैं, इनके नाम आपको बताते हैं, इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं। अब जिस वक्त ये दोनों शख्सियात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ा ये पैगाम लेकर इस्लामाबाद की इस हसास तरीन इमारत में पहुंची और जब ये पैगाम पहुंचाया गया तो वहां मौजूद एक शख्सियत के होश उड़ गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये पैगाम
اسلام آباد کی اس حساس ترین عمارت میں پہنچایا جا سکتا ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف بنایا جائے گا۔ اب جس عمارت میں یہ حساس ترین پیغام پہنچایا گیا یہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ہے، یعنی وہ ریڈ زون جو کہ عملی طور پر اس وقت جیل میں بدل چکا ہے۔ اسی ریڈ زون میں سپریم کورٹ واقع ہے، اسی ریڈ زون میں ایوان صدر، غیر ملکی سفارت خانے بھی قائم ہیں، اور پھر اسی ریڈ زون میں پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے۔ اب جی ایچ کیو کا یہ جو پیغام تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق، یہ پیغام لے کر دو شخصیات اصل میں پرائم منسٹر ہاؤس پہنچی، یعنی ریڈ زون میں وزیر اعظم ہاؤس یہ دونوں شخصیات پہنچی، اور ان دونوں شخصیات کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک اہم ترین پیغام پہنچانا ہے۔ اب جنرل باجوہ اس سے پہلے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر چکے تھے، وہ یہ اعلان کر چکے تھے کہ 29 نومبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ایک اور ایکسٹینشن نہیں لیں گے، لیکن اب انہی جنرل باجوہ کے متعلق ایک ایسا پیغام پہنچایا گیا جس نے پاکستان کے تمام حلقوں کو حیران کر کے رکھ دیا، اور اب سے کچھ دیر پہلے اس حوالے سے ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، کیونکہ جنرل باجوہ سے جڑا یہ جو پیغام تھا یہ اصل میں پرائم منسٹر ہاؤس میں شہباز شریف کو دیا جانا تھا، اور جس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق یہ پیغام شہباز شریف کو پہنچایا گیا تو پہلے تو شہباز شریف کے لیے یہ پیغام مکمل طور پر ناقابل یقین تھا، لیکن جب انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ پیغام جی ایچ کیو کی رضامندی سے، جی ایچ کیو کے کانسنٹ سے آپ کو پہنچایا جا رہا ہے، تو اس پر شہباز شریف کے طوطے اڑ گئے۔ وہ کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اچانک جی ایچ کیو کے حوالے سے ان کے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس وقت تک شہباز شریف اپنی جانب سے مکمل طور پر ریلیکس تھے کہ نئے آرمی چیف کے متعلق جو تمام معاملات ہیں یہ ٹھیک طریقے سے حل ہو گئے ہیں اور باقی معاملات بھی حل ہو رہے ہیں، لیکن جی ایچ کیو کا یہ جو ایک پیغام تھا جو کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جڑا پیغام تھا، اس ایک پیغام نے شہباز شریف پر بجلیاں گرا دیں۔ اب جی ایچ کیو سے جڑا یہ جو پیغام ہے اس پیغام کو پہنچانے والی دو شخصیات کون ہیں، ان کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ پیغام کیا تھا، اس کے جو دو اہم ترین اور انتہائی حساس قسم کے نکات ہیں وہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق یہ جو پیغام تھا یہ اتنا سخت نوعیت کا تھا اور اتنا حیران کن تھا کہ شہباز شریف کو ایک ہنگامی فون کال بھی کرنا پڑی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جنرل باجوہ اور شہباز شریف کے متعلق یہ جو تاثر تھا کہ وہ دونوں ایک پیج پر اس وقت موجود ہیں، لیکن اس ایک خبر سے پتا چلا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کس قسم کی ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی۔ اب یہ جو پیغام تھا یہی پیغام ملنے کے بعد شہباز شریف نے ہنگامی طور پر ایک فون کال ملائی، اور یہ کال کر کے انہوں نے میاں نواز شریف کو بتایا کہ جی ایچ کیو ہماری پوری گیم الٹانے والا ہے، جی ایچ کیو ہماری حکومت کا تختہ الٹا سکتا ہے، اور ہم نے جو کھیل پلان کیا ہوا تھا، جو حکمت عملی ہم نے بنائی ہوئی تھی، وہ پورا کھیل اب الٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو اس ہنگامی فون کال پر پیغام دیا۔ اس کے بعد شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو یہ بھی بتایا کہ انہیں جی ایچ کیو سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ یہ پورا پیغام شہباز شریف نے میاں نواز شریف تک پہنچایا اور انہیں یہ بھی بتایا کہ ہمیں اس پیغام پر عمل درآمد کے لیے ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو بتایا کہ ہمارے پاس اس پیغام پر عمل کرنے کے لیے صرف 24 سے 48 گھنٹے ہیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ جی ایچ کیو کی جانب سے ہمیں صرف 24 سے 48 گھنٹے دیے گئے ہیں، انہی 48 گھنٹے میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ورنہ ہمارا تختہ اور ہماری جو حکومت ہے یہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران الٹائی جا سکتی ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں جب شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو جی ایچ کیو کا جنرل باجوہ سے جڑا یہ پیغام پہنچایا تو یہ میاں نواز شریف کے لیے بھی بہت زیادہ شاکنگ تھا،
کیونکہ میاں نواز شریف بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کی حکومت کے لیے آگے مکمل طور پر سموتھ سیلنگ ہے اور جی ایچ کیو سے انہیں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اب جو پیغام پہنچایا گیا جنرل باجوہ کے متعلق، یہ اصل میں ایک ایسا پیغام تھا جس میں کور کمانڈرز کانفرنس کا ایک ہنگامی فیصلہ پہلی مرتبہ شہباز شریف کو سنایا گیا۔ انہیں اس کور کمانڈرز کے فیصلے سے مطلع کیا گیا اور اس فیصلے کے متعلق آج سے پہلے کبھی بھی کوئی خبر باہر نہیں آئی تھی۔ یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی کور کمانڈرز کانفرنس تھی، پچھلے 2 سال میں ہونے والی یہ اہم ترین کور کمانڈرز کانفرنس تھی، لیکن اس کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا تھا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی سینسیٹیو نیچر کی کور کمانڈرز کانفرنس تھی۔ لیکن اس کور کمانڈرز کانفرنس میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس فیصلے کے متعلق اب ایک بہت ہی اہم نوعیت کی خبر سامنے آئی ہے۔ اب جنرل باجوہ کے متعلق شہباز شریف کو جو پیغام پہنچایا گیا، اس کے بعد ہی شہباز شریف پھر دوڑے لندن پہنچے اور اب آج کے دن میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف کو اصل میں جی ایچ کیو سے جڑا پیغام یہ پہنچایا گیا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہر صورت 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی جائے۔ جی ہاں، شہباز شریف کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جنرل باجوہ کو ہر صورت میں 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی جائے۔ دوسری جانب چونکہ جنرل باجوہ خود اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے تھے، تو شہباز شریف کو پیغام یہ پہنچایا گیا کہ آپ اس طرح کا ماحول بنائیں کہ اب آپ جنرل باجوہ کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ 6 ماہ کی ایکسٹینشن لے لیں، تاکہ جنرل باجوہ کے لیے یہ ایکسٹینشن لینے کا ایک جواز پیدا ہو جائے اور بعد میں جنرل باجوہ یہ کہہ سکیں کہ میں تو یہ ایکسٹینشن نہیں لے رہا تھا، لیکن مجھے پرائم منسٹر نے مجبور کیا کہ میں یہ ایکسٹینشن لے لوں۔ اور اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ جنرل باجوہ کی اس ایکسٹینشن کے متعلق جو پیغام ہے، یہ ملک احمد اور ایک اور شخصیت کے ذریعے شہباز شریف کو بھجوایا گیا تھا۔ یعنی جنرل باجوہ کی 6 ماہ مزید ایکسٹینشن کے لیے ایک پوری ایکسرسائز کی گئی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورا دباؤ ڈالا گیا، اور ایک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیغام بھی ملک احمد اور چند دیگر شخصیات نے شہباز شریف تک پہنچایا کہ اگر جنرل باجوہ کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن نہ دی گئی تو پھر مارشل لا لگ سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب میاں نواز شریف نے لندن میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جنرل عاصم منیر کو ہی آرمی چیف بنایا جائے گا، کیونکہ میاں نواز شریف کو اگر مارشل لا لگ جاتا تو یہ بھی سوٹ کرتا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس وقت سیاسی میدان میں وہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کسی بھی صورت نہیں کر سکتے۔ لیکن اب نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق آج کے دن میں ایک بہت بڑی اور حیران کن خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی پہلی مرتبہ سامنے آ گئی ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ شہباز شریف اصل میں آخری دن تک یہ سمجھتے رہے کہ جی ایچ کیو سے سینئر ترین جنرلز کی جو سمری آئے گی اس میں جنرل عاصم منیر کا نام شامل نہیں ہوگا، اور اس طرح یہ ایک بہت پیچیدہ صورتحال بن جاتی۔ اسی وجہ سے شاہد خاقان عباسی اور پھر رانا ثناء اللہ سے جی ایچ کیو کو یہ دھمکیاں دلوائی گئیں کہ اگر جی ایچ کیو نے یہ سمری نہ بھیجی تو پھر شہباز شریف از خود نئے آرمی چیف کا تقرر کر دیں گے۔ لیکن اب نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق آج کے دن میں ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب 3 طاقتور جنرلز کے متعلق، 3 حاضر سروس جنرلز کے متعلق ایک نئی اور انتہائی حیران کن خبر آ گئی، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے پورے پاکستان کے سیاسی اور عسکری حلقوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب ایک طرف عمران خان صاحب کا تاریخی لانگ مارچ تھا جس کو روکنے کے لیے ہر طرح کے ریاستی حربے آزمائے گئے، اسلام آباد میں کنٹینرز کا پہاڑ کھڑا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود راولپنڈی میں ایک تاریخی اجتماع کرنے میں عمران خان صاحب کامیاب ہو گئے۔ اور دوسری جانب جب یہ لانگ مارچ ہو رہا تھا اسی وقت 3 طاقتور اور حاضر سروس جنرلز کے متعلق یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی تازہ ترین خبر آ گئی۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک انتہائی سینسیٹیو قسم کی خبر ہے۔ اب ان میں سے ایک جنرل ایسے ہیں جو کہ جی ایچ کیو میں تعینات ہیں، انہیں ایک انتہائی طاقتور جنرل سمجھا جاتا ہے۔
انہیں ایک انتہائی بااثر جنرل سمجھا جاتا ہے، اور یہ جنرل راحیل شریف جب آرمی چیف تھے ان کے بہت قریب بھی رہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی پروفیشنل گرومنگ تھی اس میں جنرل راحیل شریف کا بھی ایک انتہائی اہم کردار تھا، اور انہی جنرل کا پاک فوج میں جو تقرر ہوتے، جو تبادلے ہوتے، جو پوسٹنگ جو ٹرانسفر ہوتی، تو آرمی چیف کی رضامندی کے بعد سب سے اہم کردار ان پلیسمنٹس میں انہی جنرل صاحب کا ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسے جنرل ہیں جن کا فوج کی پالیسی میکنگ میں بھی ایک بہت اہم نوعیت کا کردار تھا، اور ان کے حوالے سے سب سے پہلے جب یہ خبر آئی کہ یہ استعفیٰ دے رہے ہیں، یہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ خبر درست ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے متعلق تاثر یہ تھا کہ یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بھی انتہائی قریب ہیں، اور ان کا نام جی ایچ کیو کی اس سمری میں بھی موجود تھا جو نئے آرمی چیف کے لیے جی ایچ کیو سے پرائم منسٹر ہاؤس بھیجی گئی تھی۔ اب یہ ایک ایسے جنرل ہیں جنہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں ہی چیف آف جنرل سٹاف مقرر کیا گیا تھا، یعنی جنرل اظہر عباس، اور پھر سب سے پہلے خبر یہ آئی کہ جنرل اظہر عباس نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس خبر کی باقاعدہ طور پر تصدیق بھی کر دی گئی ہے، لیکن اس کے بعد اب دو مزید جنرلز کے استعفوں کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، یعنی جنرل اظہر عباس کے استعفے کے بعد یا ان کی ارلی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ایک نئی خبر دو مزید جنرلز جو کہ حاضر سروس جنرلز ہیں ان کے متعلق آج کے دن میں سامنے آئی ہے۔ اب ان میں سے ایک جنرل تو جنرل فیض حمید ہیں، اب ان کی ارلی ریٹائرمنٹ اور ان کے استعفے کی بھی ایک انتہائی اہم نوعیت کی اندرونی کہانی پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے، کیونکہ جی ایچ کیو سے جو سینئر جنرلز کی سمری نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے بھیجی گئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس میں بھی جنرل فیض حمید کا نام شامل تھا۔ جنرل فیض حمید کو اس سمری میں 5ویں سب سے سینئر جنرل کے طور پر مینشن کیا گیا تھا۔ جنرل فیض حمید اس وقت بہاولپور کے کور کمانڈر تھے، اس سے پہلے انہوں نے پشاور کی کور کمانڈ کی، اور جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے۔ اب جنرل فیض حمید کی نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کی اطلاع آئی ہے، اور اسی ملاقات کے متعلق اب ایک اندرونی کہانی کے متعلق بھی ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں اس ملاقات کا بہت زیادہ چرچا ہے، اور اس دعوے میں کہا یہ گیا کہ جنرل فیض حمید کی نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایک ملاقات ہوئی ہے، اور پھر اسی ملاقات کے بعد ایک نیا اور بڑا دعویٰ بھی کیا گیا۔ اس دعوے میں یہ کہا گیا کہ جنرل فیض حمید آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے، اور انہوں نے جنرل عاصم منیر سے کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، یہ ایک دعویٰ کیا گیا۔ اس کے بعد اسی دعوے کے مطابق جنرل فیض حمید نے جنرل عاصم منیر سے یہ کہا کہ مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میں نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے ارلی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے، اور اب یہ تصدیق کی گئی ہے کہ جنرل فیض حمید نے باضابطہ طور پر وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کی جو ریٹائرمنٹ تھی وہ ویسے اپریل میں ڈیو تھی، یعنی اگلے سال اپریل میں جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی، لیکن اب یہاں پر جنرل آصف غفور کے متعلق بھی ایک انتہائی حساس نوعیت کی اطلاع گردش کر رہی ہے، اور کچھ حلقے اب یہ اطلاع آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس اطلاع کو پھیلا رہے ہیں، خاص طور پر جو نون لیگ کے قریبی حلقے ہیں، نون لیگ کے جو قریبی صحافی اور دانشور ہیں، وہ اب جنرل آصف غفور کے متعلق یہ حساس اطلاع بہت تیزی کے ساتھ آگے شیئر کر رہے ہیں۔ جنرل آصف غفور اس وقت کور کمانڈر کوئٹہ ہیں، اس سے پہلے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی رہے، اور جب نون لیگ کی حکومت تھی اس وقت جو ڈان لیگز جس کو فوج نے فوج کے خلاف بدترین سازش قرار دیا تھا، جس کو سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے فوج کے خلاف تاریخ کی بدترین سازش قرار دیا تھا، اب جس وقت ڈان لیگز کی تحقیقات مکمل ہوئی تھیں اور ایک نوٹیفیکیشن جب جاری کیا گیا تھا نون لیگ کی حکومت کی جانب سے، تو اس وقت جنرل آصف غفور ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ۔ اب اس کے بعد سے ایک عام تاثر یہ ہے کہ جنرل آصف غفور نون لیگ کی منفی فہرست میں ہے،
یعنی نون لیگ کے جو حلقے ہیں وہ جنرل آصف غفور کو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتے، اور اب ان کے متعلق یہ دعوے کیے گئے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے متعلق یہ افواہیں پھیلائی گئیں کہ جنرل آصف غفور نے بھی اب ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاہم ان اطلاعات کی کسی بھی ذریعے سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ اب تک یہ محض قیاس رائیاں ہی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک یہ محض افواہیں ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔